अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेंथ के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि उनकी उर्दू की न्यू बुक जो कि जिसका सिलेबस चेंज हुआ है वो आ चुकी है। उर्दू का कंप्लीट सिलेबस आप टेक्स्ट बुक की शक्ल में हमारे पास बुक्स पहुंच चुकी हैं। तो ये उर्दू के टेंथ क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनकी ये वाली बुक आई है जिसका कवर पेज कुछ इस तरह से है। ये है उर्दू की टेक्स्ट बुक, टेंथ क्लास की टेक्स्ट बुक, जिसमें मिर्ज़ा गालिब का एक शेर भी लिखा हुआ है। बगीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मिर्ज़ा गालिब और उसके साथ ही मिर्ज़ा गालिब की ये तस्वीर बनी हुई है। तो ये टेंथ क्लास की उर्दू का न्यू सिलेबस आया है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी यानी पैक्टा की जानिब से, और कुछ इस तरह उर्दू की टेंथ क्लास की बुक का कवर पेज है। तो आइए इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कितने सबक शामिल हैं, कितनी नज़में और गज़लें शामिल हैं। तो उनको हम ज़रा तफसील के साथ देखते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहले उन्होंने हामद डाली है, अमीर मिनाई की लिखी हुई हामद है आपकी पहली नज़म। उसके बाद नात है दूसरी नज़म महरुल कादरी की। ये दोनों आपके कोर्स का सिलेबस का हिस्सा है। ये हामद अमीर मिनाई की है और महरुल कादरी की उन्होंने नात डाली है। उसके बाद जो आपके नसरी असबाक हैं उनका ज़रा जायज़ा लेते हैं। उनमें सबक नंबर 3 यानी कि 1 2 तो आपकी हमद और नात है। सबक नंबर 3 अखलाक के नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसके राइटर हैं शिबली नोमानी। सबक नंबर 4 सर सैयद का बचपन और इसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। नंबर 5 मोहसिन महल्ला अशफाक अहमद। नंबर 6 कफ़ारा मुंशी प्रेमचंद। नंबर 7 सवेरे जो कल आँख मेरी खुली पितरस बुखारी की ये सबक है। नंबर 8 दोस्ती का फल शफ़ी अकील। नंबर 9 मेरा गाँव सैयद ग़ुलामुस्सकलैन नकवी। नंबर 10 बाबल के खंडर जमीलुद्दीन आली। नंबर 11 ओल्ड एज होम मिर्ज़ा अदीब। नंबर 12 कुछ ज़रिए तलीम के बाब में डॉक्टर अबुल्लैस सदीकी। तो ये कंप्लीट आपका जो सिलेबस है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है, चेंज हो चुका है। कोई सबक भी आपका पुराने वाला नहीं है। एक दोस्ती का फल ये सबक पहले मेरे ख्याल से 11 फर्स्ट ईयर में होता था जो कि अब उन्होंने 10th का हिस्सा बना दिया है। बाकी आपका सारा जो सिलेबस है उर्दू का 10th क्लास का वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। आगे देखते हैं हिस्सा नज़म में स्टूडेंट उन्होंने 4 नज़में इधर डाली हैं और 2 नज़में आपकी हमद और नात। टोटल आपकी 6 नज़में हैं जिसमें पहली नज़म हमद और नात हैं पहली 2। उस नंबर तीसरी है आपकी नज़म आदमी नामा जो कि नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है। उसके बाद नमूद सुबह है मीर बब्बर अली अनीस जो कि एक बहुत बड़े मरसिया निगार हैं, उनकी एक उन्होंने नज़म डाली है। उसके बाद खिताब बा जवानान इस्लाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक नज़म नौजवानों के साथ उनका ख़ताब जो कि पहले फर्स्ट ईयर की सिलेबस का हिस्सा थी, अब उन्होंने आपकी 10th क्लास के सिलेबस के अंदर इसको शामिल कर दिया। उसके बाद नंबर 16 है वग़ैरह अनवर मसूद जो कि एक मज़ाह निगार हैं, उनकी उन्होंने एक वग़ैरह मज़ाहिया नज़म डाली है। और ये 4 नज़में और उसके साथ हमद और नात 6 नज़में आपकी 10th क्लास के सिलेबस के अंदर शामिल हैं। उसके बाद जो गज़लें हैं आपके सिलेबस के अंदर जो उन्होंने शामिल की हैं, नंबर 1 है बगीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, यानी कि ये जो हमने पढ़ा था सफ़ा नंबर 1 के ऊपर आपके कवर पेज के ऊपर, ये वाली नज़म का ये टाइटल है। ये मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल के मक्ता से पहले वाला शेर है। बगीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब जो उनका पूरा नाम है उनकी एक गज़ल डाली है। उसके बाद असर उसको ज़रा नहीं होता, ये मोमिन ख़ान मोमिन की एक गज़ल है। ये आपके सिलेबस के अंदर शामिल है मुश्किल सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, ये हसरत मुहानी की एक गज़ल आपके सिलेबस में शामिल है। यूँ कहने को पेराया इजहार बहुत है ज़ोहरा निगाह, ये उनकी एक गज़ल आपके सिलेबस का हिस्सा है। यानी कि 6 नज़में और 4 गज़लें आपके इस सिलेबस का हिस्सा। और आपके जो असबाक हैं, असबाक में आपके 10 नसरी असबाक, हमद और नात 1 2 नज़में और यहाँ से 4 नज़में, 6 नज़में टोटल, 4 गज़लें इधर से और 10 असबाक
حصہ نثر میں سے یہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے تھوڑا تھوڑا سا بریف سبقوں کا انٹروڈکشن، اسباق کا ہم انٹروڈکشن دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم جو رائٹر ہے، جو شاعر ہے یا مصنف ہے، ان کو بھی ہم ان کی جو تھوڑی تھوڑی کور پیج ہے یا پہلے والا پیج ہم پڑھیں گے نہیں، جسٹ ہم بک کو دیکھیں گے کہ کیا کیا انہوں نے کیسے ڈالا ہوا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، ایک بات آپ کو ادھر بتاتا چلوں کہ جو نظم کا رائٹر ہوتا ہے یا غزل کا رائٹر ہوتا ہے، اس کو شاعر بولتے ہیں کہ اس نظم کے شاعر کا فلاں نام ہے، اس غزل کے شاعر کا فلاں نام ہے۔ اور جو آپ کے نثر والا سبق ہوتا ہے، اس کا جو رائٹر ہوتا ہے اس کو مصنف بولتے ہیں۔ جی آپ اپنے مائنڈ کے اندر تھوڑا ڈفرینس بنا لیں کہ نظم یا غزل کا رائٹر جو ہوتا ہے اس کو شاعر کہتے ہیں، اور جو آپ کے نثری سبق کا جو رائٹر ہوتا ہے اس کو مصنف کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی جو پہلی حمد ہے، امیر مینائی جس کے رائٹر ہیں، اس کے شاعر کا نام، حمد کے شاعر کا نام ہے امیر مینائی، اور کچھ اس طرح سے یہ سارا پیج آپ کے سامنے ہے کہ اس طرح سے آپ کی پہلی جو بک کا سٹارٹ ہو رہا ہے، امیر مینائی کا جو انٹروڈکشن ہے، تعارف ہے، اس طرح سے کچھ لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کا پہلا صفحہ حمد کا، یہ ہے آپ کی حمد جو کہ پہلے فرسٹ ایئر کی کلاس کا حصہ تھی، اب انہوں نے 10th کلاس میں شامل کر دی ہے۔ ہم تھوڑا سا اس کو بریفلی پڑھ لیتی ہیں۔ دوسرا، کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے، نہ مقامی نہ لا مقامی کچھ، جلوہ فرما یہاں وہاں تو ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغماں تو ہے، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ صنم خانہ عشق سے یہ امیر مینائی کی کتاب صنم خانہ عشق سے یہ حمد لی گئی ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، یہ آج جسٹ میں ان کو اسباق کو پڑھتا جا رہا ہوں، جب ہم ان کو ایک ایک سبق کر کے، ایک ایک نظم کر کے، ایک ایک غزل کر کے جب ہم ان کی تشریح کریں گے تو پھر میں اس کو آپ کو اس کو سارا ایکسپلین کروں گا آپ کے سامنے کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے، کس شعر کا کس مصرے کے اندر کیا کیا بات بیان کی ہوئی ہے۔ تو آج اب جسٹ یہ چونکہ ہماری بک کا انٹروڈکشن ہے، ہم بک کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، تو آپ جسٹ آج آپ اس کو دیکھتے جائیں۔ اس کے بعد بچے یہ آپ کی ایکسرسائز ہے 10th کی، اسی آپ کی حمد کی۔ اس کے بعد یہ ایکسرسائز حل کرنے کے بعد آپ کا نظم آ جاتی ہے نعت، اور نعت کے رائٹر ہیں مہر القادری۔ یہ مہر القادری کا انٹروڈکشن ہے، اور ساتھ ہی ان کی پکچر بھی انہوں نے ڈال دی ہے، یہ مہر القادری کی پکچر ہے اور ان کی یہ انٹروڈکشن ہے۔ اس کے بعد نعت ہے۔ اب نعت ہم دیکھتے ہیں، نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور آقا پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اب ہم نعت کو ذرا پڑھتے ہیں کہ کون سی نعت انہوں نے ڈالی ہے۔ رسول مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے، میرے سرکار کے نقش قدم شمع ہدایت ہیں، یہ وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے، غبار راہ طیبہ سرمہ چشم بصارت ہے، غبار راہ طیبہ سرمہ چشم بصارت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے، مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، مدینہ یاد آتا ہے تو پھر آنسو نہیں رکتے، میری آنکھوں کا ماہر چشمہ آب بقا کہیے۔ کلیات مہر القادری میں سے یہ نعت آپ کی لی گئی ہے۔ اس کے بعد بچے اس نعت کی ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز کرنے کے بعد آپ کا جو سبق نثر ہے، نثری سبق ہے، سبق نمبر 1، شبلی نعمانی جس کے رائٹر ہیں، مصنف ہیں، اس کا نام ہے جی اخلاق کے نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ کی ساری اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بک ہے
جس کا ایک ایک سبق کر کے ہم نے جس کی ایک کمپلیٹ تیاری کرنی ہے، جیسے کہ ہم نے 9th کلاس کے اندر کی تھی، اسی طرح ایک ایک سبق کر کے اس کی ایکسرسائز اچھی طرح سے کریں گے، اس کے الفاظ مانی، اس کی بلینکس، اس کے MCQs وغیرہ، سوالوں کے جواب، ایک ایک سبق کا ایک ایک لیکچر ہم بنائیں گے، ایک ایک سبق کی ایک ایک ویڈیو ہوگی جس کے اندر ہم اس کمپلیٹ سبق کو کریں گے۔ یہ آپ کا سبق نمبر 4 ہے، مولانا الطاف حسین حالی، جس کے رائٹر ہیں سر سید کا بچپن، جس میں سر سید کے بچپن کی ساری باتیں آپ کے ساتھ بیان کی جائے گی کہ سر سید نے جو بہت بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں اپنی زندگی کے اندر، علی گڑھ یونیورسٹی بنائی ہے، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، اور یہ سارے جو انہوں نے مسلمانوں کے اندر جو انگریزی زبان سیکھنے کا جو جوش اور تحریک شروع کی تھی، اس کے حوالے سے یہ سارا آپ کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ بچے آپ کا سبق کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی ایکسرسائز ہے، اس کے بعد آپ کا سبق نمبر 5 ہے اشفاق احمد۔ بچے اشفاق احمد وہ جو جن کا تعلق لاہور سے تھا، اور انہوں نے کافی اچھی صوفیزم کے اوپر، صوفی تصوف کے اوپر اپنی بکس لکھی ہیں، اور یہ بانو قدسیہ کے شوہر ہیں، گھر والے ہیں، جنہوں نے راجہ گید ایک بہت بڑا ناول لکھا ہے، اور کافی اچھے ناول لکھے ہیں۔ تو ان کا ایک سبق جو کہ پہلے کبھی بھی کسی کلاس کے اندر شامل نہیں تھا، اشفاق احمد کا سبق، تو یہ پہلی مرتبہ انہوں نے آپ کے 10th کلاس کے سلیبس کے اندر ان کا سبق ڈالا ہے۔ اور بچے ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ اشفاق احمد کی ایک کتاب ہے زاویہ، اس کو آپ نے لازمی پڑھنا، وہ ایک کمال کی بک ہے جس کے اندر انہوں نے کافی اچھی باتیں ایکسپلین کی ہیں۔ تو یہ اشفاق احمد کا سبق انہوں نے محسن محلہ ڈالا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں اگلے لیکچر جو ہم شروع کریں گے اس کے اندر۔ یہ محسن محلہ کی پھر اس کے بعد ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز کے بعد محسن محلہ کے بعد بچے اس کا آپ کا سبق ہے منشی پریم چند رائٹر ہے، سبق کا نام ہے کفارہ، سبق نمبر 6۔ یہ انہوں نے ساتھ ہی منشی پریم چند کی پکچر ڈال دی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے جائیں، یہ سبق کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کا سبق نمبر ہے مشق ہے اس محسن محلہ کی پطرس بخاری۔ پطرس بخاری جو کہ اردو ادب کے ایک بہت بڑے رائٹر تھے، جنہوں نے اردو کے اندر ایک بہت ہی ایک اچھا اردو ادب کی اندر ایک تاثر چھوڑا ہے، اور بہت ہی اردو ادب کی خدمت کی ہے۔ تو اس کے بعد ان کی جو آپ کے نصاب کا جو حصہ ہے، ان کا سبق سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، یہ آپ کے سبق کے اندر انکلیوڈ ہے۔ اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ ایک ایک لیکچر کر کے۔ اس کے بعد اس کی ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز کے بعد آپ کا سبق ہے دوستی کا پھل، سبق نمبر 8، شفیع عقیل اس کے رائٹر ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اچھا سبق ہے، آپ نے اس کو انجوائے کریں گے جب ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ تک ہماری یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ اس کے بعد سید غلام الثقلین نقوی، ان کا ایک سبق ہے میرا گاؤں، یہ بھی انتہائی اچھا سبق ہے، بہت ہی اچھا ہے، کمال کا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے بہت ہی جلد۔ اس کے بعد اس کی ایکسرسائز، اس کے بعد جمیل الدین عالی، جمیل الدین عالی ان کا ایک سبق ہے بابل کی کھنڈر، بابل کی کھنڈر ایک انتہائی اچھا سبق ہے، یہ تھوڑا ہسٹری کے ریلیونٹ سبق ہے، تو اس کو بھی ہم نے پڑھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ اس کے بعد بچے ایکسرسائز کے بعد اولڈ ایج ہوم، سبق نمبر 11 مرزا ادیب۔ اچھا بچے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر سبق کی ایک ویڈیوز بنائیں گے جس کے اندر ہم اس سبق کو کور کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسرسائز بھی کور کریں گے، تقریباً آدھے گھنٹے سے 40 منٹ تک ہماری ویڈیو ہوگی، جس کے اندر کمپلیٹلی آپ کی اچھے طریقے سے تیاری کروائی جائے گی، اور آپ کو 100% اس سبق کو کلیئر کروایا جائے گا، اور انتہائی اچھے اور ایسے انداز میں جیسے آپ کی 9th کی انگلش کروائی گئی ہے، اردو کروائی گئی ہے، تو اسی طرح آپ کی 10th کلاس کی اردو انشاءاللہ، اردو اور انگلش دونوں اس چینل کے اوپر آپ کو اچھے طریقے سے کور کروائے جائیں گے۔ اولڈ ایج ہے یہ مرزا ادیب کا، یہ ایک انتہائی اچھا سبق ہے۔ اس کے بعد اولڈ ایج کے بعد آپ کا ہے سبق جی ایکسرسائز کے بعد کچھ ذریعہ تعلیم کے بارے میں، ڈاکٹر ابواللیث صدیقی جو کہ ایک بہت بڑے محقق ہیں، ماہر لسانیات بھی ہیں، نکات بھی ہیں اردو ادب کے، تو یہ ان کا کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں یہ ان کا سبق ہے۔ اس کے بعد اس کی ایکسرسائز، اور اس کے بعد نذیر اکبر آبادی اور ان کی پہلی آپ کی نظم جو ہم نے ادھر دیکھی تھی، پہلی نظم آپ کی ہے کون سی؟ نذیر اکبر آبادی کی آدمی نامہ، آدمی نامہ آپ کی پہلی نظم نذیر اکبر آبادی کی۔ تو یہ نذیر اکبر آبادی کی پہلی آپ کی نظم ہے۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی،
زردار بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ابدال و کتب و غوث و ولی آدمی ہوئے، منکر بھی آدمی ہوئے اور کفر کے بھرے، کیا کیا کرشمے کشف و کرامات کے کیے، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت کے زور سے خالق سے جا ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہاتا تھا برملا، یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یا آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، اور آدمی ہی تیغ سے مارے ہے آدمی، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے ڈرتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر ہے آدمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر، یا آدمی مرید ہیں اور آدمی ہی پیر، اچھا بھی آدمی ہے آدمی ہی کہاتا ہے اے نذیر، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ کلیات نذیر بچے یہ آپ کی انتہائی مزے کی ایک نظم۔ اس کے بعد میر ببر علی انیس، عمر گزری ہے اسی دست کی سیاہی میں، پانچویں پوچھتا ہے شبیر کی مداحی میں، کیا کمال کا بچے شعر ہے، اس کے بارے میں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ نمود صبح ان کی ایک نظم، اور اس کے بعد علامہ مطبع رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک نظم آپ کے سلیبس کا حصہ بنی ہے، کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، یہ بچے ایک انتہائی کمال کی نظم۔ اس کے بعد انور مسعود ان کی ایک مزاحیہ نظم وغیرہ ہے، آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، قربان گئے اسی پہ دل و جان وغیرہ، بلی تو جہوں مفت میں بدنام ہوئی ہے، تھیلے میں تو کچھ اور تھا سامان وغیرہ، بے حرص و غرض فرض ادا کیجیے اپنا، جس طرح پولیس کرتی ہے چالان وغیرہ، اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں ہے، اب اپنی ہتھیلی پہ ہیں دندان وغیرہ، کس ناز سے وہ نظم کو کہہ دیتی ہیں نثری، جب اس کے خطا ہوتے ہیں اوزان وغیرہ، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ، ہر شرٹ کی بش شرٹ بنا ڈالی ہے انور، یوں چاک کیا ہم نے گریبان وغیرہ۔ یہ بجے اس کی آپ کی انتہائی مزاحیہ نظم، اس کی تشریح کریں گے بعد میں۔ اس کے بعد غزل، کس کی غزل ہے؟ مرزا اسداللہ خان کی غزل ہے، بزیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ بزیچہ اطفال کے بچے میں نہیں ہوتا، یہ جو آپ کا کور پیج کے اوپر یہی شعر لکھا ہوا ہے، بزیچہ اطفال ہے، بزیچہ اطفال سے مراد ہے کہ دنیا میرے آگے بچوں کا کھیل ہے، بچوں جیسا ایک کھلونا ہے، غالب کہتے ہیں، بزیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کہ یہ دنیا میرے سامنے ایک تماشے کی سی کیفیت بیان کرتی ہے، تماشے جیسی ہی ہے۔ اس کے بعد بچے غزل کے بعد آپ کی مرزا اسداللہ خان غزل کے بعد مومن خان مومن، اور ان کی غزل اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، ذکر اغیار سے ہوا معلوم حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بچے آپ کی غزل حسرت موہانی ہے، مشک سخن جاری چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، ایک طرفہ تماشا ہے حضرت کی طبیعت بھی۔ بچے حضرت موہانی نے اپنا کافی سارا زندگی کا کچھ حصہ جیل کے اندر گزارا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے چکی کی مشقت برداشت کی ہے، تو اس مشقت کو انہوں نے اپنے شعر کے اندر استعمال کی ہے۔ اس کے بعد بچے آپ کی زہرہ نگاہ کی ایک غزل، یوں کہنے کو پرایا اظہار بہت ہے، یہ دل نداں سہی خوددار بہت ہے۔ اس کے بعد بچے آپ کی یہ بس آخری غزل تھی، کمپلیٹ ہو گئی۔ فرہنگ ہے، مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں بک کے اینڈ پر، سارے اسباق کے، غزلوں کے، نثری اسباق کے، نظموں کے۔ اس کے بعد آپ کا ایک ماڈل پیپر سوالیہ پرچہ دیا ہوا ہے اردو لازمی برائے جماعت داخل کے لیے، کہ کس طرح آپ کا پیپر بن کے آئے گا، اس طرح کچھ ہوں گے آپ کے 15 MCQs، یہ جس طرح انہوں نے بنا کے رکھا ہے۔ اس کے بعد انشائی طرز ہے، 2 گھنٹہ 10 منٹ ہے۔ حصہ نظم میں سے آپ کے 4 اشعار آئیں گے جن میں سے آپ نے 3 کرنے ہوں گے، حصہ غزل میں سے آپ کے 3 اشعار آئیں گے جن میں سے آپ نے 2 کرنے ہوں گے، بالکل 9th کے سلیبس کی طرح ہی ہے، جس طرح 9th کے آپ نے پیپر دیے بالکل اسی طرح ہی ہے۔ اس کے بعد آپ کا نثر پارے کی تشریح ہے، جو کہ آپ نے 9th کلاس میں جس طرح کے کسی نثری سبق میں سے اٹھا کر لے آئیں گے۔ اس کے بعد سوالوں کے جواب ہیں،
8 सवाल होंगे, 8 में से आपने 5 करने होंगे, हर एक सवाल के 2 नंबर होंगे, तो 5 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 10 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन। उनमें से 2 सबक होंगे, 2 नसरी सबकों में से एक सबक का आपने खुलासा लिखना है। मोहसनी महल्ला और बाबल के खंडर जैसे ये 2 सबक हैं, इनमें से आपने एक का खुलासा लिखना है। दर्जल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखिए। मजमून आपका आएगा वालदैन की, जो आपकी उर्दू क़वायद व इंशा की बुक है उसमें से वालदैन की इताअत, जहेज़ कलानत, फ़ौग और स्मोग, असबाब, असरात और तदारक, ये भी हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दर्ज इबारत को गौर से पढ़िए और नीचे दिए सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर करिए। ये आपका एक पैराग्राफ आएगा जिसमें से आपको सवाल पूछे जाएंगे और इसी पैराग्राफ में उसके जवाब होंगे, तो उधर से आपने जवाब निकाल कर उनके आंसर देने होंगे। उसके बाद बच्चे आपका आखिरी सफ़ा, उसके ऊपर लिखा हुआ है उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, शगुफ्ता सगीरुल हसनैन तिरमिज़ी। उसके बाद उठ बांध कमर क्यों डरता है, ये क्या है, ये है एक कहानी, उठ बांध कमर क्या डरता है। इस कहानी में उन्होंने ऐसे ही कोई कार्टून वगैरह बनाए हुए हैं और कहानी लिखी हुई है। अगर आप कहेंगे तो इसको भी हम पढ़ लेंगे और एक अलग लेक्चर की सूरत में आप तक ये पहुंच जाएगा। इसके बाद इल्म की पत्ता क्यों हंसते हो, बहादुर बच्चे, ये बच्चे पाकिस्तानी बच्चे हैं हम, अमन से इतना प्यार हमें, अपने अंदर के दुश्मन से लड़ना है इस बार हमें। दरिया में तो यानी है, मझधार में कश्ती ठहरी है, लेकिन हमने सोच लिया है जाना है उस पार हमें। कलियां दिल की खिल जाएंगी, बाद सुबह इठलाएगी, फजले बहारें आने वाले दिखते हैं आसार हमें। सेहन चमन की मट्टी को हम अपने खून से सींचेंगे, इसका एक सहरा आखिर करना है गुलजार हमें। हम आँखों में सपने लेकर आगे बढ़ते जाएंगे, मौत से हमको डर नहीं लगता, जीने से है प्यार हमें। मंजिल पर पहुँचेंगे एक दिन, वहीं क़याम करेंगे हम, रोक नहीं सकती है नासिर कोई भी दीवार हमें। नासिर बशीर की बच्चे, ये बहादुर बच्चे की गज़ल है, इंतहाई खूबसूरत है। उसके बाद इसकी मशक है ऐसी गज़ल की, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये ओवरऑल वैसे दी हुई हैं बहादुर बच्चे। एंड पर आपका ये थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हेल्पलाइन 1122, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और फेसबुक वगैरह का मनफी इस्तेमाल मुआशरती तबाही का बायस है। उसके बाद बच्चे ये आपका कौमी तराना, पाक सरज़मीन शादबाद, किश्वरी हसीन शादबाद, तू निशान अज़्म अलीशान अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादबाद, पाक सरज़मीन का निज़ाम, क़ुव्वत अवाम, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा तबिंदाबाद, शादबाद मंज़िल मुराद, परचम सितारा इलार, रहबर तकी व कमाल, तर्जमान बादशाह निहाल, जान इस्तक़बाल, साए खुदाए ज़ुल जलाल, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। ये बच्चे आपकी 10th क्लास की बुक थी जिसको हमने जल्दी देख लिया है। ये इसका कवर पेज है, ये इसका आखिरी कवर पेज है, कौमी तराने वाला कवर पेज। ये पैक्टा का ऊपर ये स्टिकर भी लगा हुआ है, फ्रंट पेज के ऊपर आपका गालिब का शेर भी लिखा हुआ है, बगीचा अतफाल है, दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। जिन बच्चों ने ये बुक्स ले ली हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, हम इसकी जल्दी तैयारी करने जा रहे हैं। ये हमारा पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसके बाद हर एक सबक की एक वीडियो बनाई जाएगी जिसके अंदर उस सबक को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द आपके साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।